अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 37। वो तैयार होकर नीचे आई तो हसन लाउंज के सोफे पे नीम दराज सा कोई गेम खेल रहा था। वो अमूमन यही करता रहता था। हाले को कभी कभी हैरत होती थी कि वो सारा दिन गेम्स खेलने के बावजूद टॉप कैसे कर जाता है। वो लाइब्रेरी से छुट्टी लेकर आया था। हाले के लाख मना करने के बावजूद उसने जॉब नहीं छोड़ी थी। कम अज कम वो किताबों के बीच है, बस यही तसल्ली वो खुद को देती रहती थी। सफ़ेद शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, बालों को सलीके से सजाए वो कॉलेज जाने के लिए पुरजोश था। ए गेंडे, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो अपने पर्स में चीजें डालती मसरूफ सी पूछ रही थी। हसन ने सर नहीं उठाया। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी। ओह, बको मत। हाले ने चिढ़कर उसे टोका। इधर देखो मुझे और बताओ कैसी लग रही हूं मैं। पता है ना, आज हमारे आधे रिश्तेदार और जानने वाले उसी कॉलेज आएंगे। वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। हसन ने मोबाइल एक तरफ रखकर गहरी सांस भरी। वो जाने के लिए लेट हो रहे थे और यहाँ उसकी बहन बस ठीक ही लग रही थी। उसने बाजू सीने पे बांधे। वो जो 6 फुट 1 इंच के मर्द से तुम्हारी शादी करवाई है, उससे जाकर पूछो ना। मैं अब मजीद तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर सकता। हसन, वो पूरी कुव्वत से चीखी। हसन ने अपने दोनों हाथ सरेंडर करने के अंदाज में उठा लिए। अब के उसने खालिस देसी भाई बहनों वाला अंदाज अपना लिया। ओके ओके कूल, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सच में तुम्हारा लाइनर, तुम्हारा मेकअप और तुम्हारा ब्लश ऑन। 1 मिनट 1 मिनट। वो जो अपनी तारीफें खुशी खुशी समेट रही थी, उसकी आखिरी बात पे ठहर गई। गधे, गेंडे, मैंने ब्लश ऑन लगाया ही कब है? वो घुर्राते हुए बोली। उसी पल उमर लाउंज के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो देखो आ गया तुम्हारा 6 फुटिया। वो मजे से कहते हुए उठा और छपाक से बाहर भागा। हाले ने बमुश्किल अपना गुस्सा काबू किया और फिर उमर की तरफ मुड़ी। वो नीली बटनों वाली शर्ट के साथ उसी रंग की जीन्स पहने आस्तीनों को मोड़े तैयार खड़ा था। हाले ने आंखें छोटी करके उसको देखा। ये लाट साहब इतना तैयार होकर जा रहा क्यों है? हकीकत थी कि वो अच्छा लग रहा था। जहर लग रहे हो, वो उसके पास से गुजरते हुए कहती चली गई। उमर मुस्कुराया। इसका मतलब है अच्छा लग रहा हूँ। वो अपनी तैयारी को दाद देता बाहर निकल गया। वो दोनों एक दूसरे की लुगत खूब समझते थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठे कॉलेज की जानिब जा रहे थे। दफतन उमर का फोन बजा। लेल कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। पिछली सीट पे जरा आगे को बैठे हुए हसन की जीरक निगाहों ने फौरन से पहले नाम पढ़ लिया। दिल जख्म जख्म हुआ। खबरदार जो उस बेवफा औरत का फोन उठाया हो, तो मेरी मोहब्बत की जरा जो कद्र हो। उसने जख्मी अंदाज में बोला। उमर ने उस पर लानत भेजते हुए कॉल अटेंड कर ली। हसन बेफर सा गया। तुम देख रही हो ना अपने शौहर को, कैसे मेरा दिल जला रहा है। और ये औरत, पूरे 25 मिनट मोहब्बत की थी मैंने इससे, क्या सिला दिया? धोखा, बेवफाई। मुझे तो अब लगता है मैं सारी जिंदगी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। वो अदाकारी में कमाल रखता था। हाले की नजरें अपने मोबाइल पे जमी रहीं। पिछले कुछ महीनों तक मिधत तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, है ना? हाले के मीठे तंज पर हसन गड़बड़ा सा गया। हाँ तो उसकी शादी हो गई। अब क्या सारी जिंदगी उसका जोग लेकर बैठा रहूं? मैंने मूव ऑन कर लिया है। वो गर्दन उठाए शान से कह रहा था। इस बार भी मूव ऑन कर लो, सिंपल। हाले ने चुटकियों में हल निकाला था। हसन कुछ कहता फिर रुक गया। कॉलेज आ गया था। उसके चेहरे पर साया सा लहराया था। लम्हे के हजारवें हिस्से में उमर ने उसका तारीख पड़ता चेहरा देख लिया था। आप अंदर चलें, मैं और हसन गाड़ी पार्क करके आते हैं, उसने हाले से कहा। वो सर हिलाते हुए अपना पर्स उठाए बाहर निकल गई। उमर गाड़ी से बाहर आया। शहर के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज की बुलंद मगरूर इमारत को देखा। हसन उसके पीछे ही बाहर आया था। क्या तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते? उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। हसन ने जवाब नहीं दिया।
तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? तुम किस चीज़ में दाखिला लेने आए हो? वो अब संजीदा था। हसन ने गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देखा। इंजीनियरिंग। वो मेरा दाखिला इंजीनियरिंग में करवा रही है। मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, मुझे वही पसंद है। लेकिन मैं हाले को मना नहीं कर सकता। वो हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है। उसके हलक में कुछ अटका था। बच्चों को अगर उनकी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ने को ना मिलें तो दिल के साथ साथ उनका दिमाग भी मर जाता है। वालिदैन को लगता है जो सब्जेक्ट उन्होंने मुंतखब किया है उसमें उनके बच्चे का फ्यूचर रोशन है। लेकिन दिमाग और शौक का क्या? वो तो एक अनचाहे सब्जेक्ट की वजह से अंधेरे में चले जाते हैं। तुम उसे मना क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी मर्जी है। तुम जो चाहो पढ़ो। या आखिर तुम लोग क्यों हमेशा उसको सुनते हो? कोई उससे कुछ कहता क्यों नहीं? आपके उमर बेजार हुआ था। हसन ने गर्दन झुका ली। वो अब अपने जॉगर्स से जमीन को मसल रहा था। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। बाबा के कत्ल का इल्ज़ाम, हारून की बीमारी का इल्ज़ाम, लालची और खुदगर्ज होने वाली बात। अब मैं उसके आगे गिल्टी हूँ। मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। वो गीली होती आंखों के साथ दरवाज़ा पार करता अंदर चला गया। उमर गहरी सांस भरता उसके पीछे गया था। थोड़ी देर बाद वो तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। सादा सी साड़ी पहने में इसके पीछे से झांकती कुर्सी पे बैठी वो बूढ़ी होती औरत मेहरबान और मिलनसार थी। वो नरमी से हाले से कुछ पूछ रही थी। हाले आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। और हसन बच्चे, आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं? उन्होंने सोफे पे बैठे हसन को मुखातिब किया। हसन मेडिकल पढ़ेगा। हाले और हसन के बजाय उमर ने जवाब दिया था। हसन के चेहरे पे साया सा लहराया। हाले ने गैर आरामदा होकर पहलू बदला। प्रिंसिपल मैडम अब हसन से कुछ कह रही थी, कुछ पूछ रही थी। वो फौरन जवाब दे रहा था। उसे यहाँ दाखिले के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं थी। वो काबिल था, होनहार था। चंद लम्हात बाद वो तीनों ऑफिस से निकले। हाले के चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। हसन घबराया हुआ सा था, लेकिन जो पुरसुकून था वो बस उमर था। वो तीनों एक साथ चलते हुए बाहर आ गए थे। प्लेग्राउंड की जानिब उस वक्त वहां कोई जीरू मौजूद नहीं था। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? हसन मेडिकल नहीं पढ़ेगा, वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा और ये मेरा फैसला है। तुम्हें हमारे दरमियान मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गोया फट पड़ी। उमर के सुकून में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। ये मामला आप दोनों का नहीं है। मामला जज साहब के बच्चों का है और मैं इसमें दखल दे सकता हूँ। हसन मेडिकल ही पढ़ेगा क्योंकि वो यही पढ़ना चाहता है। उसका लहजा हद से ज्यादा संजीदा था। हाले बेयकीनी से उसको देखती रही। तुम्हें क्या लगता है मैं हसन की दुश्मन हूँ? बहन हूँ मैं उसकी। मुझे पता है मेरे भाई के लिए क्या सही है और क्या गलत। आप दुश्मन नहीं हैं तो दोस्त भी नहीं है उसकी। बहन बनने के बजाय दोस्त बने। जो सब्जेक्ट आप उसके लिए चूज कर रही हैं वो सही हो सकता है। जो वो खुद चुनेगा वो उसके लिए बेहतरीन होगा। आप उसे फैसला लेने क्यों नहीं दे रही? उमर का लहजा आपके नॉर्मल था। हाले के आज़ा मारे तैश के कांपने लगे थे। वो बच्चा है, उसके फैसले गलत हो सकते हैं, उसने चबा चबा कर कहा। हसन खामोश तमाशाइयों की तरह उनको लड़ते हुए देखता रहा। उमर खामोशी से 2 कदम आगे आया। उसका फैसला अगर गलत हुआ तो उसके 2 साल ज़ाया होंगे। लेकिन अगर आपका फैसला गलत हुआ तो उसकी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। ये 2 साल एक अनचाहा सब्जेक्ट उसकी सारी तवानाई चूस लेगा। आपके बच्चे को अगर उसका पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिला तो वो इन 2 सालों में अपनी हर उम्मीद खो देगा। वो फैसले नहीं ले सकेगा। और फिर 2 साल बाद आपको एक खोखला और कम दिमाग बच्चा मिलेगा जिसके अंदर गिल्ट भरे होंगे कि वो अपने लिए फैसला क्यों नहीं ले सका। क्यों उसने 2 साल तक एक सब्जेक्ट, एक अनचाहे सब्जेक्ट को झेला। इसके बाद अगर उसके हाथ में फैसला दे दें तो वो तब भी कोई फैसला नहीं लेगा। वो एक गिल्टी सब्जेक्ट्स का चूसा हुआ फैसले ना ले पाने वाला फेलियर होगा। क्या आप अपने भाई को ऐसा बनाना चाहती हैं? हसन की आंखों में नमी चमकी। हाले सर्द बर्फ तासुरात से उमर को देखती मुड़ गई। वो इतनी जल्दी कायल होने वालों में से नहीं थी। क्या आप उसे अपने जैसा बनाना चाहती हैं? उमर की बुलंद आवाज पे उसके दूर जाते कदम थमे। क्या आप चाहती हैं कि वो हर साल आपकी तरह सप्ली लाया करे?
حالے کی آنکھیں زخمی ہوئیں، دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ یہ وار مختلف اور کاری تھا۔ وہ مڑی، یہ وہ حالے نہیں تھی، یہ ڈھہ گئی تھی ایک بھربھری دیوار کی طرح۔ آپ کا سبجیکٹ میتھ تھا، آپ نے خود کو لٹریچر میں گھسیٹا، آپ نے اپنے دماغ اور اپنے دل پہ ظلم کیا۔ خود پہ ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کیوں اپنے بھائی کو ویسا بنا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا تو کوئی نرمی بھی نہیں تھی۔ حسن اسے روکنا چاہتا تھا لیکن نہیں روک سکا۔ ایک دنیا تھی جو حالے کو سنتی تھی، ایک دنیا تھی جو اسے انکار نہیں کرتی تھی، جو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتی تھی، اور اسی دنیا میں ایک عمر حیات تھا جس کی باتیں وہ سن لیتی تھی، جس کی آواز پہ رک جاتی تھی، جو اسے سنا بھی سکتا تھا اور نہ بھی کہہ سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو حسن؟ حالے سرخ آنکھوں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ حسن نے گردن نہیں اٹھائی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں حسن، گردن اونچی کرو اور جواب دو۔ آپ کے اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں میڈیکل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ اور بابا کا خواب؟ انہوں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ حسن کی گردن اب کے اٹھی تھی۔ میں بابا کو سمجھا سکتا تھا، اگر وہ ہوتے تو وہ سمجھ بھی جاتے، کیونکہ وہ بابا تھے۔ تم کسی کی کب سنتی ہو؟ اس کی آواز بالکل باریک اور ہلکی تھی۔ حالے کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ تم اس کی دیکھا دیکھی میرے منہ کو آنے لگے ہو حسن، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مڑ گئی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی وہاں سے چلی گئی۔ کئی لمحات تک اس کی ہیل کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ چلو تمہارا فارم فل کریں، عمر کہتا ہوا آگے جانے لگا۔ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میری بہن ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ حسن گلٹی تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دن کے 24 میں سے 18 گھنٹے ناراض ہی رہتی ہیں، میں ان کو منا لوں گا، تم چلو اندر۔ وہ بیزاری سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ حسن نے تشکر سے اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ یہ آدمی کتنے مسائل حل کر لیتا تھا۔ حسن کو ڈراپ کر کے وہ لوگ گھر پہنچے۔ راستے میں عمر نے اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا وہ حسن کے داخلے پہ غصہ نہیں ہے، وہ حسن کے عمر کو بتانے پہ غصہ ہے۔ possessiveness you know۔ عمر صاحب، بیگم صاحبہ کے چچا اندر آئے بیٹھے ہیں، وہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شانوں نے اندر آتے دونوں نفوس کے سروں پر دھماکہ کیا۔ آپ اچھا سا کھانا تیار کروائیں اور ٹیبل پراپر سیٹ رکھیں۔ عمر نارملی کہہ کر آگے جانے لگا۔ حالے شاکڈ سی چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کی نظروں میں تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گے عمر؟ بس یہی کر تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، حالے کے برف ہوتے وجود کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اپنے ازلی خوبصورت لہجے میں کہتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر وہ دونوں ایک پل کو ٹھہرے تھے۔ چند آنسو اور تھوڑی سی اداکاری آپ کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ اٹس شو ٹائم۔ اس نے حالے کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ اندر شمس بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ریڈنگ گلاسز لگائے، اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر مسکراتا ہوا آگے آیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ حالے آگے نہیں آئی، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ تھپڑ، ذلت، بے بسی، گھر سے نکالا جانا، بابا کی آخری پکار، یک بہ یک سب یاد آ رہا تھا۔ دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا۔ حالے بچے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تعصب سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھیں زخمی تھیں، وہ پلکیں جھپکا کر تسلی دے رہا تھا۔ میں تمہارا حصہ بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، عمر کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر رہا ہوں۔ میں یہاں اس گھر میں تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ وہ لہجے کو شیریں بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اچھے اداکار نہیں تھے، کم از کم حالے سے زیادہ اچھے اداکار نہیں۔ آپ کون کون سا حصہ دیں گے چچا؟ میرا گھر، میرے زیور، میرے باپ کی سیونگز، میرا آخری اثاثہ، ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ واہ خدا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا بچے۔ وہ پیسے کتنے ہوں گے؟ کوئی 2-3 کروڑ؟ میرے پاس اس سے زیادہ رقم اب بھی میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہوگی۔ اور کیا میں بھائی کا پاسورڈ جانتا ہوں؟ تم ایک بے تکی بات کا الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ اینڈ آف ڈسکشن، عمر کہتے ہوئے آگے آیا۔ آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں۔ سارے اختلافات اب ختم، حالے کو آنکھوں میں تنبیہ کی۔ وہ بھی تھم سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گول میز کے گرد کھانا کھا رہے تھے۔ شمس کو ڈنر تک کے لیے روک رکھا تھا۔ شمس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھی طرح چبایا، پھر عمر کو دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بھائی عمر، اب تو میں تمہارے گھر آ گیا، کیا اب میں تمہارے ذہین دماغ سے کام لے سکتا ہوں؟ عمر نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس واپس رکھا۔ یہ ذہین دماغ اپنے حساب سے اپنی مرضی کے ماحول میں کام کرتا ہے۔ آپ مجھے میری مرضی کا ماحول دیں گے تو میرا دماغ آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ دے گا۔ حالے ان دونوں سے بے نیاز گردن جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ شمس نے نیپکن سے منہ تھپ تھپایا۔ عمر نے چاولوں کا ڈش ان کے آگے کیا۔ نہیں، میں ڈائٹ پہ ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اور کیا ہے تمہاری مرضی کا ماحول؟ عمر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پہلا، میں معراج سلطان کے آفس سے کام کروں گا۔ حالے نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ دوسرا، آپ اپنے بیٹے کو اس کی حد میں رکھیں گے۔ تیسرا، میں ورکر بن کر نہیں، پارٹنر بن کر کام کروں گا، چاہے 1% کا پارٹنر رہوں یا پھر 5%۔ منظور ہے تو میں کل سے جوائن کر لوں گا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ شمس نہ جانے کیوں اس سے مروب ہوتے چلے گئے۔ شاید وہ اس دن سے اس سے مروب تھے جب معراج سلطان آخری وقت پر اسے پکار رہے تھے۔ کچھ تھا اس میں کہ اس پہ اعتبار کرنے کو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دینے کو جی چاہتا تھا۔ شمس کھڑے ہو گئے۔ اوکے، مجھے منظور ہے، تم 15% کے حصے دار ٹھہرے۔ عمر ان کی تقلید میں اٹھا۔ آپ کو مبارک ہو شمس صاحب۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، لڑکے جاب تمہیں ملی ہے، مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ عمر حیات مسکرایا۔ عمر حیات اگر کسی کے ساتھ کام کرنے لگے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، میری نہیں۔ شمس نے زوردار قہقہا لگایا۔ آلے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ یہ سیلف obsessed آدمی۔ چند لمحات بعد وہ اسے دروازے تک چھوڑ آیا تھا۔ وہ واپس آلے کے کمرے تک آیا لیکن دروازہ لاکڈ تھا۔ اس ناراض بیوی کو مناتے مناتے ساری عمر گزر جائے گی۔ شادی کرنا دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے۔ وہ ہالے سے بڑبڑایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرزا ہاؤس کی ساری بتیاں اس پہر روشن تھیں۔ ملازمین کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اس وقت ہر جانب بھو کا عالم تھا۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر 3 نفوس براجمان تھے۔ سربراہی صوفے پہ فہیم مرزا، ان کے ساتھ بیٹھا یاقوت، جس کی گردن اور چہرے پر اب بھی زخم کے نشان تھے۔ کرخت چہرہ لیے بیٹھے فہیم اور ان کی دائیں جانب رکھے صوفے پہ بیٹھا نوح مرزا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خالی تھا۔ نرمین کو ہوش میں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ تو بالآخر تم سچ جان گئے۔ فہیم کی ٹھنڈی آواز پہ نوح نے سر نہیں اٹھایا۔ بلکہ تم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہو جو کہ تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا۔ یاقوت نے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ تم جب تک خاموش تھے میں خوش تھا اور خوفزدہ بھی، لیکن آج میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اب کہ نوح نے گردن اٹھائی۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے کو مار دو گے، مجھے مار دو گے۔ آؤ مارو ہمیں۔ وہ اسے اکسا رہے تھے۔ نوح کے ہاتھ کی مٹھی بھینچتی جا رہی تھی، کنپٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ہمیں مارنے سے کیا ہوگا نوح؟ ہم مر جائیں گے اور تم زندہ رہ جاؤ گے۔ زندہ رہ جانا موت سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یاقوت کے پاس تمہاری بہن کی ویڈیو ہے، تصاویر ہیں۔ نوح کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پہ بہہ گیا۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے جڑی عورت کا محفل میں کیا جانے والا تذکرہ موت ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز اور تصاویر اتنے لوگوں کے پاس رکھوا چکا ہوں کہ تم لوگوں کو مارتے مارتے تھک جاؤ گے، لیکن ان تصاویر کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ یاقوت نے ان کو ٹھہوکا دیا تھا، لیکن وہ بے نیاز سے کہے جا رہے تھے۔
ویسے اتنی اچھی کوالٹی میں نہ صحیح، لیکن کچھ ویڈیوز اور تصاویر تمہاری ماں کی بھی ہیں میرے لاکر میں۔ نوح نے گردن جھکا دی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی، روح قبض ہونے لگی، سانس اکھڑنے لگی۔ اسٹاپ اٹ ڈیڈ! یاقوت نے ناگواری سے ان کو ٹوکا تھا۔ پورنوگرافی کی ایسی کئی سائٹس ہیں جہاں تمہاری ماں اور بہن… بس، پلیز بس کر دیں۔ وہ بے بسی سے بولا، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جائیں۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ ان کے آگے باندھے کہہ رہا تھا۔ یاقوت نے آنکھیں پھیر لیں۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ لیٹس میک اے ڈیل۔ فہیم رعونت سے بولے، تمہاری اس داغدار بہن سے میرا بیٹا شادی کر لے گا۔ ڈیڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاقوت نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ کہے گئے، وہ جو تمہارا ہوٹل ہے وہ اپنی بہن کو جہیز میں سیکیورٹی کے طور پر دے دینا، کیا خیال ہے؟ نوح جانتا تھا یہ کوئی مشورہ یا صلاح نہیں ہے، یہ حکم ہے، دھمکی ہے۔ اس کا جی چاہا تھا خود کو شوٹ کر دے۔ آنکھ سے آنسو گرنا بند ہو چکے تھے۔ اس کی ساری دنیا برف ہو چکی تھی۔ جب تمہارے سارے ہوٹلز میرے پاس میرے نام ہیں تو اس ایک ہوٹل کا کیا کرو گے؟ اپنی بہن کا سوچو یار، یاقوت جیسا لڑکا اسے کہاں ملے گا؟ وہ یاقوت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں وہ ہوٹل آپ کے نام کر دوں گا، لیکن میری بہن یاقوت سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ گردن جھکائے پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ یاقوت بس خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، لب کاٹتا رہا، بے چین۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں؟ وہ حقارت سے بولے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نوح، اور دھمکی بھی۔ اگر اگلے ہفتے تک سارے انتظامات نہ ہوئے تو اپنی بہن اور ماں کی عزت نیلام کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک اور بات، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن یاقوت کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی تو فلمیں دیکھو، ناول اٹھا کر پڑھو۔ لڑکیاں اپنے گناہ گاروں کو معاف کر ہی دیتی ہیں۔ جب مرد اغوا کار یا ریپسٹ سے شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور پتہ ہے کیا؟ لڑکیاں محبت سے دستبرداری دیا نہیں کرتی، جذباتی، وہ بول کر رکے نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ نوح اسی طرح برف بنا بیٹھا رہا، ذلت، رسوائی، غیرت۔ یاقوت اس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ دیکھو نوح، تم اس طرح مت بیٹھو یار، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ نوح نے ٹھنڈی زخمی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، اللہ تمہیں برباد کرے، خدا مجھے تمہاری بربادی دکھائے۔ وہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ کہتا اٹھا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے کھڑے یاقوت کا دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگلا سارا دن عمر مصروف رہا اور حالے ناراض۔ وہ ہارون سے ملنے دوبارہ بھی گئی تھی۔ شام گئے وہ گھر آیا تو رات پھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آسمان سرمئی سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور تارے کسی موتی کی تھال کی طرح آسمان پر بکھر گئے تھے۔ وہ گھر آیا تو فریش ہو کر کچن میں چلا آیا۔ آج اپنے لیے کچھ اچھا بنانے کا دل چاہا تھا۔ اس نے آج کوئی سبزی بنانی تھی۔ دوسرے چولہے پہ بخش کھڑا روٹی بنا رہا تھا۔ وہ ٹیلنٹڈ ماں کا ٹیلنٹڈ بیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ابلی ہوئی سبزیاں تیار تھیں۔ یہ عمر کی پسندیدہ غذا تھی اور اس کی صحت کا راز بھی۔ بخش روٹی بنا کر اپنا کھانا لے کر جا چکا تھا۔ عمر نے برتن میں کھانا نکال کر رکھا۔ وہ جیسے ہی باہر جا کر حالے کو بلانے کے لیے مڑا، اسے وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے، سوئی سوئی آنکھیں لیے۔ اس کے ہاتھ میں واٹر بوٹل تھی، شاید وہ پانی لینے آئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر بھویں بھیج گئیں، چہرے پہ غصہ آ گیا، دو آنسو اور ذرا سی اداکاری۔ ہاں، میں اسے اداکار لگتی ہوں؟ ہیلو پارٹنر۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ نالے بغیر جواب دیے فریج سے پانی نکالنے لگی، پھر ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہم پاکستانی آخر کب تک اپنا غصہ چیزوں پر نکالیں گے؟ دیکھیں اس طرح ناراض نہ ہوں ورنہ میں مر جاؤں گا، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے اب فریج والی بوتل سے اپنی بوتل بھرنے لگی۔ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر آگے آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی آواز میری آواز جتنی پیاری نہیں ہے، لیکن یقین کریں مجھے بہت پسند ہے۔
جواب نہ دارت۔ اس نے پانی بھرا اور بغیر کچھ کہے عمر کے آگے سے گزرنے لگی۔ آپ نے بے یقینی دیکھی ہے؟ یہ لہجہ مختلف تھا۔ ہالے رک گئی لیکن مڑی نہیں۔ میں نے دیکھی ہے، معراج سلطان کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ بوتل پہ ہالے کی گرفت سخت ہوئی، آنکھیں خود بخود گیلی ہونے لگیں۔ میں اس بے یقینی کو نہیں بھول پایا جو آخری وقت میں نے جج صاحب کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ جیسے ان کا بھائی تو یہ کر ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی انسان اس سے ساری زندگی کی جمع پونجی لے ہی نہیں سکتا۔ ہالے کے دل کو لگا جیسے کوئی زور سے دبا رہا ہو۔ اس کا باپ، کوئی اس کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ میں شمس کی آنکھوں میں ویسی بے یقینی چاہتا ہوں۔ اب کے حالے مڑی تھی، اس کے سامنے کھڑا وہ دراز قد آدمی کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں شمس مجھ پہ اعتبار کرے اور پھر اس کا اعتبار ٹوٹے، اس کو دھچکا لگے جیسے جج صاحب کو لگا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس کے قریب رہنے کی اور آپ کو اداکاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے اور اپنے بابا کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ کافی دیر تک وہ خاموش رہی، پھر خالی نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تم آئندہ میرے علم میں لائے بغیر کچھ نہیں کرو گے؟ عمر نے جی بالکل کہہ کر اس کی یقین دہانی کروائی تھی۔ کتنا تابے دار تھا نا وہ! حالے چند لمحے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ معصومیت اور مسکینیت کے سارے ریکارڈ توڑتا اس کے سامنے کھڑا رہا۔ زہر لگ رہے ہو، وہ کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ مطلب اچھا لگ رہا ہوں؟ عمر مسکراتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی سنبھال چکا تھا۔ اب وہ دونوں کسی دوسرے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ سبز سبزیاں مسکراتے ہوئے ان کو دیکھتی رہیں۔ جولائی کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ آج حالے کا دوسرا پرچہ تھا۔ وہ پرچہ دے کر آئی تو شانو نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بار بار شانو کو دیکھ رہی تھی، جو آج ضرورت سے زیادہ میٹھی بن رہی تھی۔ حالے نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پہ شانو ذرا سا گڑبڑائی، پھر اپنے تمام دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، باجی میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ عمر صاحب سے نہیں کہہ سکتی، آپ مہربانی کر دو۔ وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے 15 دن کی چھٹی لے لو۔ اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، ارے نہیں نہیں باجی 15 دن بہت ہیں، میں 9-10 دن میں آ جاؤں گی۔ تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ حالے نے پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے پرس سے چند نوٹ نکالے۔ خاندان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، کام ہوتے رہیں گے، تم جاؤ شادی انجوائے کرو۔ اس نے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ شانو نم آنکھوں سے اس کو دعائیں دینے لگی۔ عمر کا آج شمس کے آفس میں پہلا دن تھا۔ آلے بوجھل دل کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب عثمان کی آواز پہ چونکی۔ میڈم یہ آپ کا فون۔ اس نے آئی فون 13 اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کل گاڑی سروس کے لیے لے گیا تھا، یہ فون پچھلی سیٹ میں پھنسا ہوا تھا، میں واپس کرنا بھول گیا، معذرت، اس نے اضافہ کیا۔ حالے نے ناسمجھی سے موبائل تھاما اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں، سارا شور پل بھر کو تھم سا گیا۔ کہ اس کے بابا کا فون، وہ اس فون کور کو پہچانتی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اس نے فون کو آن کرنا چاہا لیکن اس میں چارجنگ نہیں تھی۔ اس نے موبائل کو بس سینے سے لگا لیا۔ آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان نے گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی۔ وہ موبائل کو پرس میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ آج بڑے دنوں بعد اس کا کچھ خریدنے کو دل چاہا تھا، حسن کے لیے، اپنے لیے اور شاید عمر کے لیے بھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ سب سے پہلے اس نے حسن کے لیے کچھ شرٹس اور جوتے خریدے۔ اس کے بعد عمر کے لیے اس کا توڑا جانے والا پرفیوم خریدا۔ تھوڑا بہت سامان اپنے لیے اور مہر کے لیے خریدا۔ وہ جب بھی شاپنگ کرتی تھی اپنے جیسی سیم چیز مہر کے لیے لازمی خریدتی تھی۔ مال میں گھومتے ہوئے ایک مہنگی دکان کے باہر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ میسمرائز سی ہوئی، بس گلاس وال کے اندر دیکھے گئی۔ اندر ایک سرخ، نری سرخ ساڑی تھی۔
وہ اتنا سرخ تھا کہ آنکھوں کو چبھتا تھا۔ ساڑی بالکل سادہ تھی، بس گلے اور بازوؤں پہ سنہری پٹی لگی تھی۔ ہالے کے قدم میکان کی انداز میں اندر کی جانب بڑھے۔ اندر آ کر اس نے قریب سے اس ساڑی کو چھو کر دیکھا۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ سیلز بوائے کی آواز پہ وہ مڑی تھی۔ اس نے ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ چاہیے۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق اور بے چینی تھی۔ شور میم، میں ابھی پیک کروا دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہالے فوراً کیش کاؤنٹر تک آئی اور اپنا کارڈ ان کے حوالے کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ سوری میم، آپ کے کارڈ میں چند ہزار کا بیلنس ہے۔ یہ ساڑی 3 لاکھ کی ہے۔ کیا آپ کیش پے کر سکتی ہیں؟ ہالے کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کے پاس کیش نہیں تھا۔ حسن کا داخلہ، کتابیں، کپڑے اور باقی سارے اخراجات پہ پیسہ پانی کی طرح بہا تھا، اور اس کے پاس صرف وہی رقم تھی جو اس نے عمر سے اپنے زیورات کی مد میں لے رکھی تھی۔ وہ کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے حالے مدد کے لیے بلائے، اور وہ جو دنیا تھا وہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ایک آس کے تحت سفید پڑتے چہرے کے ساتھ عمر کو کال ملائی۔ کال پک ہونے کے ساتھ اگلے 2 سیکنڈ میں ہی کٹ گئی۔ میں مصروف ہوں، بس 3 لفظ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حالے کے منہ پہ جیسے تماچا لگا ہو۔ اس نے بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے سیلز گرل کی جانب دیکھا۔ میں کل تک اسے خرید لوں گی، کیا آپ میرا انتظار کر سکتی ہیں؟ شور میم، ہمارے پاس یہ لاسٹ کاپی ہے، ہم اسے پیک کر کے آپ کے لیے رکھ دیں گے، آپ کل آ کر لے جائیے گا۔ اس نے مسکرا کر تسلی کروائی تو حالے مڑ گئی۔ اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر سلطان اپنے آفس میں تھا۔ اسے ہیون کی فائل چاہیے تھی، اصل فائل جو معراج سلطان کے پاس تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ فائل یہاں نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک بار اپنے دل کی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا معراج سلطان نے ہیون اس کے نام کر دیا ہوگا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار وہ فائل اس کے ہاتھ لگ جائے۔ اس نے آفس کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مجال ہے جو فائل ملی ہو۔ وہ ایک بار پھر تھک کر پاور چیئر پر آ بیٹھا۔ اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ اسٹینڈ پر ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، USB لگائی۔ سکندر شاہ نے اس کے بقایا سامان کی مد میں اس کا کیمرہ واپس کر دیا تھا، لیکن اس میں لگا میموری کارڈ خالی تھا، صفحہ چٹ صاف۔ لیکن اس میں ایک تصویر تھی جس پہ ایک سیاہ کورا بیک گراؤنڈ اور اس پہ ایک سطر لکھی تھی۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھا۔ وہ 1000 بار اس لائن کو پڑھ چکا تھا، لیکن مجال ہے جو کچھ سمجھ آیا ہو۔ وہ کتابی کیڑا تھا، لیکن اس نے یہ سطر کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ اس سے بڑے بڑے سوال حل کروا لو، اس سے کئی کئی پنے سیاہ کروا لو، لیکن عمر حیات کو بس پہیلی سلجھانے کا نہ کہو۔ یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سطر کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ سطر اس کا منہ چڑھا رہی ہو۔ تھک کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ اسے ایک بار پھر بس سکون چاہیے تھا، صرف سکون، اور اسے سکون بس معراج سلطان کے پاس ہی ملا کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کسی منظر میں خود کو غرق کر لیا۔ عمر کی حقیقت معلوم ہونے پر معراج سلطان اس سے نظر نہیں ملا پاتے تھے۔ ان دونوں کی کوئی ملاقات اس دن کے بعد سے نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہیون اسپتال میں کام کر رہا تھا جب کسی نے آ کر اسے معراج سلطان کا پیغام دیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلا آیا۔ اسپتال کے باہر وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ آج وہ مختلف تھے، سنجیدہ اور ریزرو۔ عمر کو ان سے روب سا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ آج معراج سلطان کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جانے لگے۔ عمر نے ان کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ انہوں نے خاموشی سے دے دی۔ شاید وہ ضد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ معراج نے بس اسے اس جگہ کا نام بتایا۔ عمر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہاری ماں مر چکی ہے، کافی دیر بعد معراج سلطان ہلکی آواز میں بولے۔ عمر کے دل کو یکدم کسی نے پکڑ کر دبایا تھا، لیکن اس کے تاثرات نارمل رہے۔ جانتا ہوں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور یہ بھی کہ کوئی وجہ نہیں جانتا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران نہیں ہوئے۔ ہیون میں ہر کوئی یہ بات جانتا تھا۔ امیروں کے راز راز نہیں رہتے۔
مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ یہ جملہ آج اس نے پہلی دفعہ کہا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ ایک بہت بڑے جینٹس بوتیک کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ دونوں باہر آئے۔ معراج اندر نہیں گئے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا۔ چند لمحوں بعد اندر سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ عمر جیسا تھا یا پھر عمر اس کے جیسا تھا۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کے لب ہلکے وا تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس کا باپ تھا جس کا انتظار وہ 18 سال تک کرتا رہا۔ یہ وہی شخص تھا۔ عمر بغیر پلک جھپکے سانس روکے اس آدمی کو دیکھے گیا۔ محرومی، بچپن کی ساری خواہشات، باپ کا محبت بھرا لمس، ادھوری زندگی، ہر چیز جیسے ڈنک مارنے لگی۔ اس کے حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ آنسو بہنا چاہتے تھے لیکن عمر کی آنکھ کے پانی کو اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر گر پڑتا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نگین کی موت کے ساتھ ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا تھا، عمر نے اس آدمی کو کہتے سنا۔ معراج 2 قدم آگے آئے۔ ٹھنڈی سی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تمہارے بیٹے کو تم سے ملوانے آیا ہوں۔ دیکھو اسے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اور نگین کا بیٹا۔ انہوں نے عمر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاج نے ناسمجھی سے عمر کی جانب دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ میں کیسے مان لوں یہ میرا بیٹا ہے؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں زمانے کا کرب تھا۔ وہاج کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ایک بار یہی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے استہزاء سے کہا۔ وہاج نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کون کہتا تھا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عمر کے چہرے کو چھونا چاہا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بدک کر دور ہٹا۔ وہاج کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح بھیگ گئی تھیں۔ آپ مجھے اب اپنا بیٹا مانیں یا نہیں، میں آپ کو باپ نہیں مانتا۔ میں آپ سے بدگمان ہوں اور یہ بدگمانی میں نے ورثے میں لی ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ غلط تھے، آپ نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ضد بھی ورثے میں لی ہے۔ وہ سنجیدہ بے لچک لہجے میں کہتا پیچھے ہوا تھا۔ وہاج مانو پتھر کا بت بن گیا ہو۔ ساکت، شل، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ماموں جان؟ اس نے آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ معراج نے بے بسی سے دانت پہ دانت جما لیے، پھر عمر کا ہاتھ پکڑے اور آگے بڑھ گئے۔ وہاج شل سا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کوئی 1000 بار ہیون آیا تھا، لیکن عمر اس سے نہیں ملتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتا تھا، حسرت سے، محبت سے، لیکن وہ اس ضد اور بدگمانی کا کیا کرتا جو اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ مناظر بدلے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں والا مہربان آدمی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس کا نہ ہونا کیسی اذیت تھی یہ کوئی عمر سے پوچھتا۔ وہ گھر آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ بیزاری سی بیزاری تھی۔ غصہ تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ بے بسی تھی کہ آنکھیں بھرتی جا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، دانت سختی سے دانتوں پر جما لیے۔ یہ پہلی بار تھا جب حالے کے پاس کچھ خریدنے کو پیسے نہیں تھے۔ لیکن کیا یہ واقعی پہلی بار تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دفتن اس کے کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نفیسہ کی کال تھی۔ حالے نے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو ٹھیک کیا۔ کچھ بھی ہو، وہ عمر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن نفیسہ ساس تھی، اور ساسوں کا روب تو پھر ہوتا ہی ہے۔ اس نے ویڈیو کال اٹینڈ کر لی۔ اب لیپ ٹاپ کے چوکٹے میں نفیسہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی باوقار معتبر چہرہ۔ حالے کو دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ تم آج ڈل لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ حالے نے بدقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اف، یہ سانسوں کی نظر۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پیپرز کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ نفیسہ نے مزید نہیں کریدا۔ آپ اس دن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانتی خدا کون ہے، آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کیا؟ حالے اب بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھا ہوا تھا۔ نفیسہ اسے دیکھتی نہیں۔
غور سے جانچتے ہوئے۔ چلو پھر بتاؤ خدا کون ہے؟ حالے کے چہرے پر چمک آئی، جیسے اب نفیسہ کو مروب کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھانا دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، ہمیں ایک مکمل انسان بنایا۔ وہ جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس سے ہم دیکھ سکیں۔ دیکھنے سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سننے سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ سیر ہو کر کھانا کھانا، اور سب سے بڑی بات زندگی۔ کیا زندگی سے زیادہ حسین کچھ اور ہے؟ موت۔ زندگی سے زیادہ حسین چیز ایک ہی ہے، موت۔ نفیسہ کے جواب پر وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں کی پتلیوں میں بے یقینی سی در آئی۔ نفیسہ حیات نے کہنا جاری رکھا، زندگی بے شک نعمت ہے، لیکن کیا تمہیں موت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ اللہ وہ نہیں جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ بھی ہے جو موت دیتا ہے۔ تم نے کبھی نہ کہیں کوئی بوڑھے لاغر وجود دیکھے ہوں گے، جو اب نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ وہ بس چارپائی پہ پڑی ادمری لاش ہیں۔ ان کے گھر والے ان سے بیزار ہیں، معاشرے میں ان کا مقام نہیں رہا۔ وہ بس بے بس ہیں، تکلیف میں ہیں۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے، موت۔ سوچو اگر خدا انہیں موت بھی نہ دے تو؟ حالے نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ موت نعمت ہے حالے، اللہ وہ ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی دیتا ہے۔ حالے بس ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، اور جب اہل ایمان بولتے ہیں تو ان کو سننا چاہیے۔ انہیں وہ سنتا ہے جس کے اندر ذرا بہت ایمان باقی ہو۔ تم نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے، نفیسہ نے اضافہ کیا۔ کیا تم نے کبھی بھوک دیکھی ہے؟ بھوک کیا ہوتی ہے بچے؟ دن میں کئی بار ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے جب ہمیں بھوک نہ ہو تب ہم کیسے کیسے کھانے ٹھکرا دیتے ہیں؟ تب نہ گوشت اچھا لگتا ہے، نہ دال، نہ پیزا اچھا لگتا ہے، نہ گھر کے بنے ٹنڈے، کیونکہ ہم سیر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی سیر رہتے تو کیا ہوتا؟ زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا۔ حالے بے اختیار بولی۔ نفیسہ مسکرائیں۔ بالکل، سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ ہر کھانا اپنا ذائقہ، اپنی وقت کھو دیتا۔ ہمیں کھانے کی قدر ہی نہ ہوتی۔ خدا صرف وہ نہیں جو کھانا دیتا ہے، خدا وہ بھی ہے جو بھوک دیتا ہے۔ وہ بھوک جو ہمارے کھانے کو، ہماری زندگی کو ایک مزہ دیتی ہے۔ تم نے کہا خدا وہ ہے جس نے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں دیں، ہمیں مکمل انسان بنایا۔ لیکن خدا نے تو وہ انسان بھی بنائے ہیں جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پیر نہیں، آنکھیں نہیں، جو مکمل نہیں۔ ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں، ہر کوئی اعلیٰ تو نہیں۔ خدا نے کچھ لوگوں کو ٹانگیں نہیں دیں تاکہ ہمیں چلنے کی نعمت کا اندازہ ہو۔ خدا نے کچھ لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں تاکہ بصارت جیسی نعمت کا اندازہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی معذور کمزور انسان کو دیکھ کر ترحم کھاتے ہیں، حالانکہ انہیں ہمارے ترحم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا کا شاہکار ہیں۔ کیا اب تمہیں پتہ چلا اللہ کون ہے؟ چند لمحوں کے لیے حالے کچھ کہہ ہی نہ سکی، پھر جب بولی تو اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ کین وی ہیو اے بریک پلیز؟ میں آپ کی باتیں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی۔ نفیسہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، پھر بغیر برا مانے شور کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آلے دھم سے بیڈ پہ گر سی گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ عمر حیات کے گھر کا لان خالی خالی سا تھا، خاموش، ویران سا۔ نیلے صوفے لان میں بچھے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک صوفے پر حالے اوپر کیے پیر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، دور کہیں خلا میں تکتی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، لیکن وہ کافی نہیں پی رہی تھی۔ اسی وقت داخلی دروازے سے عمر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چابی عثمان کی جانب اچھالتا وہ حالے کو دیکھتا آگے بڑھایا۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا تھا۔ حالے سلطان عمر حیات کا پسندیدہ نظارہ تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، حالے کو دیکھ کر مسکرایا۔ حالے نے گردن نہیں موڑی، وہ اب بھی گردن موڑے پودوں کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے لیا۔ اس کی بچی ہوئی کافی اور چائے پینے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا سرکار؟ آج کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ وہ کچھ شرارتی انداز میں کہتا، اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میکھوں
مونجھ تھیندی پئی ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ عمر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ اسے 11 زبانوں پر عبور حاصل تھا، لیکن وہ اس زبان سے انجان تھا۔ عمر نے باقاعدہ ان 11 زبانوں پہ لعنت بھیجی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ گلا کھنگار کر پوچھ بیٹھا۔ خالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس اسی طرح بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ رقم چاہیے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کتنی؟ 3 لاکھ، بیوی کی حیثیت سے یا ادھار؟ خالے نے اب کے گردن اس کی جانب موڑی۔ مجھے ایک ساڑی پسند آئی ہے لیکن میرے پاس رقم نہیں تھی، تم میرے زیور رکھ لو اور ان کے عوض مجھے کچھ رقم دے دو۔ عمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوکے، ہم کل ساتھ چل کر وہ ساڑی لے آئیں گے، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس لیے اداس تھیں؟ خالے کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب اسے عمر کی باتوں پر اعتبار آ جایا کرتا تھا۔ کیا واقعی؟ ہم لے آئیں گے نا؟ وہ کسی 5 سال کے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ خالے کی ساری کلفت ضائع ہونے لگی۔ یہ شخص اگر ایک تسلی دے دیتا تھا تو اسے سارے مسائل حل ہوتے نظر آتے تھے۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہتی اندر کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، گفٹ پیپر میں لپٹا ہوا۔ اس نے ڈبہ عمر کے آگے کیا۔ عمر متعجب سا اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ گفٹ پیپر اترا، ڈبہ کھلا، اندر سے ایک پرفیوم کی شیشی نکلی۔ وہ بے اختیار مسکرایا، پھر حالے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے شیشی کا ڈھکن اتارا، پھر ہلکا سا اسپرے حالے کے اوپر کیا۔ وہ بدک کر دور ہٹی۔ اللہ اللہ، یہ جینٹس پرفیوم ہے۔ اللہ اللہ، آپ مجھے میری خوشبو میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولا تو حالے گردن پیچھے پھینکے کھلکھلا دی۔ عمر اسے دیکھتا رہا، پھر یکایک منظر تبدیل ہوئے۔ وہ کئی سال پیچھے چلا گیا۔ ایون میں رہتے ہوئے اسے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ آج وہ 18 سالہ عمر نہیں تھا، اب وہ 23 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کی اٹھان دراز اور مضبوط تھی، آنکھیں ذہین کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی ہو گئی تھیں۔ وہ ہیون کا اکاؤنٹنٹ تھا، مختلف جابز وہ اب بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھا مختلف فائلز کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور اسپتال کے روم میں کھڑے معراج سلطان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وجہ تھی خالے سلطان کی بگڑتی حالت۔ اسے بہت برا ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ 3 ماہ کے بخار نے اس کی ساری توانائی اور خون خشک کر چھوڑا تھا۔ اسے بلڈ کی سخت ضرورت تھی اور شہر میں کرفیو لگا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی میں آئے دن قتل و غارت گری ہوتی تھی، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے تھے اور ہر آئے دن بند کرو کراچی کا حکم صادر ہوا کرتا تھا۔ معراج، کیا ہوا؟ کچھ بندوبست ہوا خون کا؟ اپنے پیچھے سے آتی یوسف سلطان کی آواز پہ انہوں نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ 2 لوگ آنے کو تیار تھے بابا، لیکن ہنگامی صورتحال کے باعث آ نہیں پائے۔ وہ مسلسل کسی کو کال ملا رہے تھے۔ اس وحاج کی بیٹی کو کیوں نہیں بلواتے؟ کیا پتا اپنے باپ کے بجائے ماں کا خون لیا ہو، وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ معراج کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ان کی انگلیاں چوکیدار کا نمبر ملا رہی تھیں۔ دوسری طرف اپنے آفس میں کام کرتے عمر کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے نمبر دیکھ کر مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پریشانی سے استفسار کیا۔ او نیگیٹو۔ کیوں؟ میری بیٹی کو تمہارا خون چاہیے عمر، وہ بیمار ہے۔ آپ نے میرا خون کم چوسا ہے جو آپ کی بیٹی بھی میدان میں آ گئی، اس نے فائلز پر جھکے ہوئے طنز کیا تھا۔ عمر، میری بیٹی بیمار ہے، انہوں نے لفظوں پہ زور دیا۔ اب کہ وہ فائل بند کر کے سنجیدگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسپتال کون سا ہے؟ اس نے بس یہی سوال کیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس کا بیڈ حالے سلطان کے بیڈ کے برابر لگا تھا۔ اس کے بازو میں سرنج لگی تھی اور خون قطرہ قطرہ اس کے جسم سے نکلتا تھیلی میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اسی تھیلی سے نکلتی ایک اور سرنج 17-18 سالہ حالے کے بازو میں لگی تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، گوری گلابی رنگت میں زردیاں گھلی تھیں۔ عمر نے نگین کی تصویر دیکھ رکھی تھی اور اس وقت پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بس محض اسے تک رہا تھا۔ اسے بس عقیدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اس کی ماں کے جیسی تھی۔
ڈاکٹر شاید باہر کہیں تھے۔ عمر نے کروٹ بدل لی۔ یہاں سے وہ مکمل نظر آتی تھی۔ 23 سالہ عمر کی ہالے سے دوسری ملاقات تھی اور آج اس کی نظر میں عقیدت تھی۔ ہالے کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر کو نہ جانے کیوں شدید خواہش ہوئی، کاش وہ ان آنکھوں میں دیکھ پاتا۔ دفتن ایک آہٹ ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ معراج سلطان نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے آئے اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا عمر۔ تم آج مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ معراج اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر نے محض اثبات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی بہت باوقار ہے۔ وہ ایک دن تمہارا یہ احسان خود اتارے گی۔ عمر نے بس مسکرا کر ان کو دیکھا۔ یہ لڑکی کیا احسان اتارے گی؟ معراج باہر چلے گئے۔ عمر ایک بار پھر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دیکھ رہا تھا، مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے معراج نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ آج حال میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہنستی ہوئی، کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ عمر کا پسندیدہ نظارہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ویسے یہ شانوں کو کس خوشی میں چھٹی دی ہے آپ نے؟ اس نے بات بدلی تو حالے نے اس کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے تم شانوں کے روپ میں زیادہ اچھے لگتے ہو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہیں نا اپنے چٹورے پن کی وجہ سے چھٹی دی ہے۔ تم بھی صاف صاف کہو نا کہ اسے چھٹی کرنے سے نہیں، اسے پوری تنخواہ دینے سے جان جا رہی ہے۔ وہ بھی حساب بے باک کر گئی۔ اگر آپ نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو دیکھ لیتا آپ کو، وہ خفگی سے بولا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اس انداز سے بولی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اونچا بنگلہ، مسکرا کر انہیں دیکھتا رہا۔ ریسٹورانٹ میں زرد بتیاں روشن تھیں۔ اونچے لمبے ستونوں اور شاہی میزوں والا ریسٹورانٹ اس وقت مدھم موسیقی کے زیر اثر تھا۔ کونے والی میز کی طرف جاؤ تو سفیر سلطان سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر مہر ماں بیٹھی تھی، گہرے گلابی رنگ کے سلک کے جوڑے میں ملبوس۔ اس کے بھورے بال جوڑے میں گندھے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز اور ہلکا پھلکا میک اپ۔ وہ حقیقتاً خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا۔ سفیر مہر ماں کو دیکھتے ہوئے کھاتا رہا۔ تم کیوں کھا نہیں رہی؟ اس نے اس کو نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ موڈ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سفیر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کا میز پر دھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہر نے سانس تک روک لی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت کچھ حیرت تھی۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی میں نے کیا میں اس سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر سارے الفاظ ادا کیے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، شاید کبھی کر بھی نہ سکوں۔ مہر نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ سفیر نے گرفت سخت کر دی۔ میں نے حالے سے محبت کی ہے، بے حد، بے تحاشا محبت، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ مجھے نہیں ملی اور تم مجھے مل گئیں۔ میں تمہارے اور اپنے رشتے کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ مہر کا دل رک گیا۔ آس پاس پھیلی موسیقی رک گئی۔ اسے لگا ساری دنیا ایک پل کو رک گئی۔ وہ شاکی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، بھوری آنکھوں والا مرد کہہ رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کتنے سال اس نے ان الفاظ کا انتظار کیا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحات کی فسوں خیزی چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ مہر کے ہاتھ پہ اس کی گرفت جذبات سے آری ہو گئی۔ مجھے حالے کی طلاق چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ مجھے وہ ٹوٹی ہوئی، مفلس حال اور برباد چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ روئے۔ اس کی وہ جو اٹھی ہوئی گردن ہے، میں اسے جھکانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا غرور، اس کا زوم توڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اگر تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی گزاروں گا، تمہیں تمہارے سارے حق دوں گا اور شاید محبت بھی۔ وہ بول کر خاموش ہوا، پھر مہر کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگا۔ مہر چند ثانیوں سے ٹھنڈی نظروں سے دیکھتی رہی۔
آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ بھی کر سکتی ہوں اور کروں گی بھی؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یہ کوئی عام میاں بیوی کی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک کاروباری ڈیل لگ رہی تھی۔ سفیر محظوظ ہوا۔ اوہ مہر، ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسنٹ۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تم ساری زندگی اسے ایکسپلائٹ کرتی رہی ہو، ساری زندگی اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں۔ وہ تمہارے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے کبھی اپنی ماں کا وہ پیار نہیں ملا۔ وہ تمہارے معاملے میں نیڈی اور ڈیسپریٹ ہے۔ وہ تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بول رہا تھا اور مہر اس کو سنتی رہی۔ ہر انسان کسی نہ کسی تعلق یا شخص کے معاملے میں لالچی، نیڈی اور ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے۔ حالے تمہارے معاملے میں ایسی ہے کیونکہ تم اس کے لیے بہن نہیں ماں جیسی ہو، اور تم نے ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ساری زندگی تم نے یہ سب اپنے لیے کیا، اب ایک بار میرے لیے کرو۔ اس نے بات ختم ہوتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ مہرماں کچھ نہیں بولی۔ سفیر جانتا تھا وہ راضی ہو چکی ہے۔ مہرماں کو سفیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔